अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलती राय और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, हमारी पूरी सीरीज़ और एक तसलसल के साथ हम आपको बता रहे हैं कि भारत का जो जंगी जुनून है या जो हिंदुत्व है वो किस तरह इम्पोज किया जा रहा है, थोपा जा रहा है, न सिर्फ अपनी उन रियासतों पर जो कि 7 सिस्टर्स स्टेट्स कहलाती हैं, जो कि शुमाल मशरकी भारत की रियासतें हैं, उसके अलावा इस पूरे रीजन, इस पूरे खित्ते में आपने पिछले दिनों में देखा केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे एक प्लांटेड इंटरव्यू किया गया और ये इंटरव्यू किया सुधीर चौधरी ने, और किस तरीके से इस खित्ते के नक्शे को बदलने की कोशिश की गई और एक अखंड भारत का जो एजेंडा है उसको तकवीयत देने के लिए न सिर्फ बल्कि पूरी स्टेट जो है वो इस वक्त काम कर रही है। अब दो सवालात यहाँ पे जन्म लेते हैं कि या ये खौफ की वजह है, क्या ये खौफ की वजह से ये अखंड भारत या ये जो आरएसएस का नजरिया जो है वो पनपता जा रहा है, या दूसरी जानिब ये बात करना जरूरी है कि दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जिसने अपनी तख्लीक के फौरन बाद ताकत का मुजाहरा किया, ताकत के जरिए कई रियासतों पर कब्जा किया। मकबूजा कश्मीर इसकी वाज़े जो है मिसाल है। इसी तरह आंध्र प्रदेश की बात करें और दीगर जो रियासतें हैं वहां पर इन्होंने न सिर्फ अपना जो नजरिया है उसको इम्पोज किया, लेकिन अब हालात बहुत आगे बढ़ चुके हैं, यानी भारत तमाम हदें फलांग रहा है और इस पूरे खित्ते में इवन के अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन तमाम ममालिक को वो शायद अखंड भारत समझता है। और ये वही पुराना जो बर्रे सगीर का एक नक्शा था या एक नाम जिसमें कई हजार रियासतें थी और कई जुबानें और बोलियां बोली जाती थी, उसी को अब तक अपने जहन में रचा बसा रखा है। और 1925 में जो मूवमेंट का आगाज हुआ और जिस तरह नरेंद्र मोदी एक छोटा बच्चा जो आरएसएस का हिस्सा बना, आज पूरे खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रहा है इस हिंदुत्व से, इस हिंदुइज्म से और इस फाशिस्ट और नाजीइज्म जो सरकार है भारत की। इस पर हम बात करेंगे, डिस इन्फो लैब की बात करें, ऑफकॉम की बात करें, या आप सुधीर चौधरी के इंटरव्यू की बात करें और इससे जुड़े हुए दीगर जितने भी प्रोपेगेंडा टूल्स हैं वो तो हमने एक्सपोज किए, लेकिन भारत फिर भी बाज नहीं आ रहा और भारत पै दर पै इस खित्ते पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान किस तरह से काउंटर कर रहा है, इस हिंदुत्व को किस तरह काउंटर कर रहा है, और खित्ते में हिंदू बालादस्ती और मोदी के जो फाशिस्ट इकदामात हैं इसके लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या है। टीआरपी स्कैम आपके सामने है, बड़ा फ्रेश स्कैम है और उसमें पुलवामा जैसा एक झूठा फ्लैग ऑपरेशन जिसका हम बार बार कहते रहे, हमारा फॉरेन ऑफिस भी कहता रहा कि भारत ये हथकंडा इस्तेमाल कर सकता है और उसने वही किया। और अब आगे भी इस चीज का हम बैनुल अक़वामी दुनिया को बता रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बता रहे हैं कि भारत फिर कोई फ्लैग ऑपरेशन, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है और एक प्रोपेगेंडा कर सकता है। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ा दबंग अंदाज है आपका और हकायक को मद्देनजर रख के हमेशा बात करते हैं, दिफाई उमूर के माहिर हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने पाकिस्तान टेलीविजन को वक्त दिया। उन्हीं के साथ मौजूद हैं बड़ा जाना पहचाना नाम, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, शाहिद अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब आपका भी। और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं खादिम अली मांडला साहब, आप तज्जियाकार हैं और आपसे भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और जनरल साहब से बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ سے بچو صدقہ دے کر وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا، یہ بتائیے گا کہ ٹی آر پی سکیم سے پہلے آف کام، پھر ڈس انفو لیب، پھر یورپی یونین، پھر وہ سدھیر چودھری کا پلانٹڈ انٹرویو، یعنی یہ کیا ستارے گردش میں ہندوستان کے یہ ایکسپوز کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ یا تو شدت آ رہی ہے، وہ اب اپنے نظریے کو جو امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تھینک یو ورما جی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب ایک ایل لاجیکل موومنٹ کی جاتی ہے، ایک ایل لاجیکل پلان رول آؤٹ کیا جاتا ہے، تو اس کا ریئیکشن ایک سٹیج پہ آنا ہوتا ہے۔ یہ جسے ہم ہائیبرڈ وار کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر جو چل نکلا ہے ہندوستان، اور جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ وہ اکھنڈ بھارت کی بات کر رہا ہے، تو جب اس طرح کی انسیکیورٹی پورے ریجن میں کریٹ کی جائے گی اور پھر اس کے لیے وہ ٹول یوز کیے جائیں گے جو سائبر کرائمز کے زمرے میں آتے ہیں اور انٹرنیشنل رولز کی وائلیشن ہے، جب اتنا بڑھ کے اپنے آپ سے پنچنگ ابو دے ویٹ کی کوشش ہندوستان نے کیا تو ایکسپوز ہونا بڑا نیچرل تھا۔ انہوں نے ویسٹرن پلیٹ فارم کو اور ویسٹرن این جی اوز کو ان کی سوائل کو یوز کرتے ہوئے جو یورپین یونین نے ڈس انفو لیب نے انہیں ایکسپوز کیا ہے، یہ ہونا ہی تھا۔ اسی طرح جو انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کے آفیسز بند کرائے اور وہ بند کر کے انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا، یہ اس کا نتیجہ حتمی نکلنا تھا۔ پھر انہوں نے یو این ریزولوشن کو ڈس ریگارڈ کر کے کشمیر کا جو سٹیٹس تبدیل کیا اور 370 اور 35 اے ریووک کر کے اسے ضم کرنے کی کوشش کی، ہندوستان کے اندر انٹیگرل پارٹ بنانے کی کوشش کی، لداخ اور اس کو آلٹر کیا، اس کا ریئیکشن چائنا سے بھی آ گیا اور دنیا نے بھی اس کو دیکھ لیا۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ اپنے جو رائٹ ونگ ہندو ووٹر ہے اس کو مورال کو، ان کے حوصلے کو بڑھاوا دینے کے لیے اکھنڈ بھارت کے نعرے تو لگائے جا سکتے ہیں، لیکن یہ وہ ریالٹی یہ خواب جو ہے یہ کبھی ریالٹی نہیں بنے گا، کیونکہ اب ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب اس کی 4-5 مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پاکستان کو لیں، انہوں نے بالا کوٹ کیا اور اس کا جواب پوری دنیا نے دیکھا اور ان کی ایئر فورس اور آرمڈ فورسز نے بھی دیکھ لیا۔ پھر بنگلہ دیش جو چٹاگانگ ہاربر کو ڈیولپ کرنے کا کانٹریکٹ ہے وہ چائنا کو دے چکا ہے اور چائنا لارجسٹ انویسٹر بن رہا ہے بنگلہ دیش میں، اور اسی طرح گوادر کی لائن پہ وہ ایک بہت بڑی پورٹ بن رہی ہے۔ سری لنکا کولمبو ہاربر اور ہمبن ٹوٹا کا آئلینڈ انہیں آلریڈی دے چکا ہے، کولمبو ہاربر کے ڈیولپمنٹ کا کانٹریکٹ چائنا کے ساتھ ہو گیا ہے۔ نیپال نے جو انہیں جواب دیا لیپو لیک اور کالا پانی سے آگے روڈ کنسٹرکشن اور برج کنسٹرکشن پہ، اور جو پرائم منسٹر آف نیپال کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک آئی اوپنر ہے، وہ تو کبھی ان کے ماتحت رہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ سے انڈیپینڈنٹ تھے۔ اسی طرح منمار نے جو کانٹریکٹ کر لی ہیں آئل اینڈ گیس کے چائنا کے ساتھ، اور جہاں جتنا چائنا وہاں پہ انویسٹ کر رہا ہے، تو یہ ہندوستان کے گرد گرینڈ جو مہا بھارتا کے خلاف جس طاقت نے قدم اٹھانا ہے وہ اٹھا چکی ہے۔ یہ پاکستان کا پلے فیلڈ نہیں ہے۔ پاکستان اپنی سوورینٹی کا دفاع کر رہا ہے،
کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے الحمدللہ، صحیح ہے۔ اور ہندوستان کی کبھی جرت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بڑا لارج سکیل مس ایڈونچر پاکستان کے خلاف کر سکے۔ تو جب پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا اور منمار انہیں اس طریقے سے ریب اپ کر رہے ہیں انڈین اس تھیوری کو، اور اس طریقے سے ان کے عزائم کو ریزسٹ کر رہے ہیں، تو یہ کہنا کہ مہا بھارت ہے، وہ مہا بھارت کبھی ہوا کرتا ہوگا، جی اب نہ کبھی بنے گا، بلکہ ابھی یہ جو بھارت ہے جس کی 1 ارب 25 کروڑ آبادی ہو چکی ہے، جہاں غربت، کرائمز، رشوت اور سود کے کاروبار نے لوگوں کی زندگی ادیرن بنا دی ہے، اور اب ہندو مائنڈ سیٹ نے مائنورٹیز کا جینا دوپہر کر دیا۔ اچھا جنرل صاحب، یہاں تو جب کسانوں نے اپنی موومنٹ کی بات کی تو انہوں نے کہا یہ خالستانی آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر نریندر مودی حکومت کرے گا تو وہ دن بہت دور نہیں ہے کہ اگر یہ مائنڈ سیٹ چلتا رہا تو ہندوستان ڈس انٹیگریٹ ہوگا اور وہاں سے اور ریاستیں جنم لیں گی۔ اچھا جنرل صاحب، میں بہت شارٹ پوچھنا چاہوں گا، پھر میں شاہد امین صاحب کی طرف بھی بڑھوں گا۔ ایک کنفیوژن جو ہے اسے دور کرنے کی بھی ضرورت ہے، معاملات سمجھ سے بالا تر ہیں۔ 2014 تک اگر ہم بات کریں تو اس ٹائم نریندر مودی کے اقتدار کی، یعنی فوراً بعد ہی کہیں یا اس سے پہلے، یعنی 67 سے زیادہ جو ہیں وہ علیحدگی پسند تحریکیں کام کر رہی تھی، چھوٹی بڑی، جس میں 20 بڑی تنظیمیں تھی، 50 چھوٹی تنظیمیں تھی، پھر 7 سسٹر اسٹیٹس بھی اس میں شامل تھی۔ شدت گو کہ آئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شدت آئی ہے، ہندوتوا جو ہے وہ امپوز ہوتا جا رہا ہے، اکھنڈ بھارت کا نام جو ہے بار بار سامنے آ رہا ہے۔ لیکن یہ 2014 کی فگرز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سر، اتنی تحریکیں تھی آزادی کی۔ کیا یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے؟ کیا یہ ایک سوچ ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ لوگوں پر جو ہے جبراً ان پر قبضہ کر کے، ان پر مظالم ڈھا کر اپنے نظریے پہ ان کو چلاؤ؟ دیکھیں، جب یہ جبر کریں گے، یہ پہلے تو جو 7 سسٹرز کی بات ہم کر رہے ہیں، بڑی 11 علیحدگی پسند تنظیمیں اور اس وقت موومنٹس ہندوستان میں اس وقت بھی چل رہی ہیں، بالکل، جن میں سے 7 سٹیٹس جن کا آپ نے ذکر کیا وہ ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ ان کے رائٹس ان کو ڈینائی کریں گے، ان تک ریچ آؤٹ حکومت نہیں کرے گی، ان کی وہاں پہ پاورٹی کو ایلیویٹ نہیں کرے گی، تو پھر 1 ارب 25 کروڑ کا ملک اس طریقے سے غربت اور جبر میں سروائیو نہیں کر سکتا۔ میرے خیال میں this is one of the largest state after China، میں بھی چائنا کو بھی ابھی یہ سرپاس کر چکے ہیں آبادی میں، جبکہ چائنا نے اپنی آبادی کو فیڈ کرنے کے لیے اپنی اکانومی کو ڈبل اور ری ڈبل کر چکا ہے وہ، اور اس وقت دنیا کی one of the largest economies بن چکا ہے۔ تو انہوں نے تو اس غربت کو مٹانے کے لیے اور اپنے لوگوں کو خوشحال بنانے کے لیے ایک پلان رول آؤٹ کیا، اور اس کو وہ اچیو بھی کر رہے ہیں۔ صحیح، ہندوستان ٹو دا کنٹری مزید غربت میں دھنستا جا رہا ہے، اور اب جبر کے ذریعے مائنورٹیز کو سپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے جو ایک کلاؤڈ تھا وہ اپنا وہ لوز کرتے جا رہے ہیں، اور جو سیکولرزم کا ایک ماسک تھا، ایک اوڑھنی انہوں نے اوڑھ رکھی تھی، اور جہاں ایک تاثر دیا جاتا تھا کہ مائنارٹیز محفوظ ہیں اور یہ سب کا ملک ہے، اب اسے ہندوؤں کا ملک بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے وہ ڈس انٹیگریشن کے بیج بوئے جا رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، انہوں نے بنگلہ دیش سے آنے والے مہاجرین کو سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لا کے 50 برس کے بعد پیپل آف نو اسٹیٹ کر دیا ہے، انہیں اسٹیٹ لیس کر دیا ہے۔ تو اگر اس طرح کے رویے رہیں گے تو پھر اس طریقے سے یہ ملک آگے بالکل بڑھتا ہوا مجھے جنرل صاحب دکھائی صحیح نہیں کہہ رہے ہیں دیتا۔ کہ باقی معیشت کی جو حالت ہے وہ ابھی ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ شیو کی دھرتی جس کو کہا جاتا ہے، اس میں صرف برہمن نہیں ہیں، اس میں شودر بھی ہیں، اس میں دلتس بھی ہیں، دیگر اقوام بھی رہتی ہیں، مذاہب رہتے ہیں، سب جو ہے وہی سیکولر اسٹیٹ ہے۔ لیکن اب وہ سیکولر برٹش پارلیمنٹ نے جو اگلے دن ڈیبیٹ کیا، آپ اسی کو دیکھ لینا۔ بالکل انہوں بالکل نے اپنے ڈیبیٹ میں یہی 2 چیزیں اٹھائی ہیں: ہیومن رائٹس وائلیشن ود مائنورٹیز اینڈ پرٹیکولرلی ان کشمیر، اور دوسرا ایشو تھا ڈس ریگارڈ آف انٹرنیشنل لاز، بالکل۔ UN ریزولوشن۔ میں جنرل تو صاحب اگر برٹش پارلیمنٹ میں یہ ڈسکس ہو رہا ہے تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ کس لارج سکیل پہ یہ ہو رہا ہے، اور اس کو ہائی لائٹ کرنا کتنا ضروری ہے، ضروری ہے۔ جنرل صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ شاہد امین صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ جنیوا میں بھارت نے انفلوئنس کر کے کس طرح وہاں کی جو گاڑیاں ہیں، ٹیکسی وغیرہ جو چلتی ہیں یا پبلک ٹرانسپورٹ ہے، اس پہ مختلف سٹیکرز وغیرہ لگوائے اور ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف جھوٹا کیا۔
اسی طرح جن 7 سسٹر سٹیٹس کی بات کر رہے تھے، ابھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے، آسام ہے، تریپورہ ہے، میزورام ہے، منی پور اور دیگر جو 2 اور باقی سٹیٹس ہیں، ان کے خلاف بھی تو مظالم کے ایک طویل داستان ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی اب اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اور اسی طرح بین الاقوامی سطح پر اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کرنا ہوگا کہ بس ہے، ابھی ہمیں مزید جو ہے بھارت کے مظالم نہیں سہنے؟ کیا طریقہ کار ایڈاپٹ کرنا چاہیے ان ریاستوں کو؟ دیکھیے، یقیناً ہندوستان کے اندرونی مسائل بہت سارے ہیں جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، لیکن جہاں تک دنیا کا تعلق ہے وہ انڈیا کو ایک بہت بڑا ملک سمجھتی ہے. اس کی جو آبادی ہے، اس کی جو اکانومی کا سائز ہے، اس کا جو ملٹری کا سائز ہے، اس کا جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے، تو وہ چیز جو ہے ہندوستان کے حق میں ہمیشہ جاتی ہے اور وہی اس کا فائدہ اٹھاتا ہے. کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اتنے مظالم ہو رہے ہیں کشمیر میں، لیکن یہ کہ دنیا خاموش ہے، جس میں ہمارے برادر اسلامی ملک بھی شامل ہیں. کیوں خاموش ہے؟ کیونکہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا سائز ہے. زیادہ تر ممالک کی پالیسی یہی ہے ان کے قومی مفاد کے بنیاد پہ کہ ہم ہندوستان کے اوپر کوئی تنقید کریں گے تو ان کے اپنے باہمی بائیلیٹرل تعلقات انڈیا کے ساتھ بگڑ جائیں گے، اور وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کا ہندوستان فائدہ اٹھا رہا ہے اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے. بار بار ہوتا ہے کہ یہ ہندوستان نے اتنی زیادہ مظالم کیے ہیں، کشمیر میں کیا زیادتیاں کی ہیں اور دیگر چیزیں جن کی طرف جنرل صاحب نے اشارہ کیا، آپ نے اشارہ کیا، لیکن دنیا خاموش ہے، بائی اینڈ لارج خاموش ہے. ٹھیک ہے، تھوڑا بہت کچھ پہلے کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کچھ موومنٹ ہے. برٹش پارلیمنٹ نے آج تک کوئی ریزولوشن پاس کیا ہے یا ان کے کسی منسٹر نے انڈیا کو کرٹیسائز کیا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں بڑی تلخ حقائق ہیں جن پہ آپ کو نظر رکھنی ہے. جہاں تک وہ ہندوتوا کا سلسلہ ہے تو میری ریڈنگ انڈیا کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے تو یہ کہنا کہ ایک ہندو اسٹیٹ وہاں پہ ہمیشہ تھی یا اس کو دوبارہ بن جائے، مہابھارت ہونا چاہیے، سب بکواس ہے. آج تک تاریخ میں انڈیا یونائٹڈ نہیں تھا. صرف یونائٹڈ کب تھا؟ کچھ دنوں کے لیے ایمپرر اشوکا کے زمانے میں، اور پھر جب مسلمانوں کی حکومت تھی، خاص طور پہ اورنگزیب کی حکومت تھی. اس کے علاوہ ہندوستان کی تاریخ ہمیشہ یہی ہے کہ بے شمار سٹیٹس وہاں پہ رہی ہیں. کبھی ایک یونائٹڈ کر کے ایک اکھنڈ بھارت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ایک بالکل ایک مفروضہ ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ مودی صاحب کا کیا سلسلہ ہے، کیوں ان کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے؟ کیونکہ وقت کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ ہندو نیشنلزم جو ہے وہ بہت بڑا فیکٹر بنتا جا رہا ہے انڈیا میں. اور ہندو نیشنلزم میں یقیناً اپنی تعریفیں ہیں کہ ہم کیا کمال کے تھے اور کس زمانے میں ہم نے کیا کیا، لیکن ساتھ میں اس کی بنیاد جو ہے اینٹی مسلم فیلنگ ہے. یہ پنپتا ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا کے، اور یہ اسی طرح گھول گھول کے تاریخ کو بیان کرتے ہیں. اس کو بالکل مست کر کے حقائق کو بالکل غلط طریقے سے پیش کر کے بالکل کہتے ہیں ری رائٹنگ ہسٹری ان اے فالس مینر. لیکن اس کا مقصد کیا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو یہی ایک دل میں ان کے جو ہندو ہیں ان کو بتایا جائے کہ یہ مسلمان جو ہیں ہم پہ بہت انہوں نے مظالم کیے ہیں، اور اس لیے جو ہے مسلمان ہمارے دشمن ہیں، اور اس میں پاکستان خاص طور پہ ہمارا دشمن ہے. تو جتنی مودی صاحب مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں یا پاکستان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اتنی ان کو ہندو نیشنلسٹ میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے. یہ نسخہ جو ہے ان کے 2014 کے انتخاب میں ان کو برسر اقتدار لایا، 2018 میں دوبارہ یا 2019 میں دوبارہ ان کو اس میں کامیابی ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ انڈیا نے جو سیکولرزم کا سلسلہ تھا جواہر لال نہرو کا، بلکہ گاندھی جی کا بھی، وہ وقت کے ساتھ وہ بھی بالکل تقریباً ایک پرانی تاریخ ہو گیا ہے. ابھی میں نے کسی کرن تھاپر یا ان کے بڑے ایک اچھے کمیونٹیٹر کا پڑھا تھا کہیں انٹرویو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ موجودہ حکومت جو ہے ایک ہندو راشٹرا کو بنانا چاہتی ہے. وہ ہندو ملک جو کہ مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہوا کرتا تھا، یعنی کہ وہ 7ویں صدی 8ویں صدی خدا جانے کب کس طرف جا رہے ہیں. تو گویا کہ ان کی بہت ہی ایک ہسٹری کی بالکل جو انہوں نے منفی باتیں کی ہیں، ہسٹوریکل حقائق کی انہوں نے بالکل تردید کی ہے. لیکن ان کی مقبولیت کی بنیاد یہ ہے کہ ہندو نیشنلزم کو اجاگر کیا جائے، مسلمانوں سے نفرت کو بڑھایا جائے، پاکستان کو ہوا بنایا جائے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو ہمیں ان کے لیے اس بات کے لیے تیار رہنا ہے کہ یہ مینٹالٹی چینج نہیں ہونے والی. یہ پاکستان کے خلاف ایک بڑا سخت خطرہ ہے، ہماری ایگزسٹنس کے لیے ایک خطرہ ہے. اور یہ جو ہمارا نیوکلیئر پاور جو ہے ہماری، اور ہماری افواج کی جو صلاحیت ہے، اس نے ہندوستان کو روکا ہوا ہے. اگر آپ کی ذرا بھی کمزوری ہوئی پاکستان میں، آپ ان سے کوئی امید نہیں رکھ سکتے کہ کوئی بھلائی کریں گے. یقیناً یہ
جو کچھ ان کے بس میں ہوگا ہماری مخالفت میں کریں گے. تو یہ حقائق جو ہے ہمیشہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے. باقی ہماری جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز وغیرہ ہیں ان کو آپ جتنا ریس کرتے ہیں وہ کریں, دنیا کو آگاہ کریں کہ ہندوستان کیا کیا مظالم کر رہا ہے, اس کی کیا کیا جھوٹ کی بنیاد پہ ہو رہا ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ یونائٹڈ نیشن میں انہوں نے فالس قسم کے گروپس بنا دیے تھے. ابھی پلوامہ کے بارے میں حقائق سامنے آئے. ان سب چیزوں کو جتنا بھی آپ اجاگر کریں گے میڈیا کے ذریعے سے, بلکہ میرے خیال میں ہمارا سب سے بڑا ویپن تو میڈیا ہونا چاہیے. میڈیا میں ان چیزوں کو جتنا اجاگر کیا جائے گا, خاص طور پہ ویسٹرن میڈیا میں, اتنا ہی ہندوستان کو ایکسپوز کرنے میں ہم کامیاب ہوں گے. بالکل آپ نے شاہد امین صاحب درست فرمایا. چودھری خادم علی مانڈلا صاحب کے پاس ہم آئیں گے. آپ سرپرست اعلیٰ بھی ہیں نیشنل پیس کونسل آف پاکستان, اور آپ اس حوالے سے ہندوستان کے حوالے سے آپ اکثر تجزیہ بھی کرتے ہیں. یہ بتائیے گا, ابھی جس طرح شاہد امین صاحب نے بھی بات کی کہ دنیا جو ہے وہ مفادات کی دنیا ہے, اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں, لیکن ایک اور انٹرسٹ بھی ہوتا ہے جس کو اسٹریٹجک انٹرسٹ کہتے ہیں, تصویراتی جو مفادات ہوتے ہیں. پاکستان کا جو محل وقوع ہے, پاکستان جس خطے میں رہتا ہے, ایک طرف ہم سی پیک, ٹاپی, کاسا 1000 سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ جڑنے جا رہے ہیں. پاکستان فیوچر میں ایک اکنامک ہب بننے جا رہا ہے. تو ہمیں تو اپنے وجود کا خود احساس دلانا ہے, اپنی امپورٹنس پوری دنیا کے سامنے خود رکھنی ہے. کیسے رکھیں اور اپنی امپورٹنس کا بتائیں تاکہ ہم اس اکنامک انٹرسٹ کو کاؤنٹر کریں جو کہ پوری دنیا جو ہے وہ بھارت کے ساتھ روا رکھے ہوئے ہے, یا ان کے انٹرسٹ ہیں آپس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو یہ جو RSS ہے, اس کی جو بنیاد ہے جو 1925 میں رکھی گئی, تو میرا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اگر دیکھیں تو جب برطانوی راج تھا تو ایک دفعہ انہوں نے بھی اس کے اوپر پابندی لگائی. پھر بھارت خود اس کے اوپر 3 دفعہ پابندی لگا چکا ہے. جب گاندھی کا مرڈر کیا تو اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو نے ان کے اوپر پابندی لگائی. پھر اس کے بعد 1975 اور 77 کے درمیان جب گاندھی پرائم منسٹر تھی اندرا گاندھی, تو اس نے جب ایمرجنسی کا نفاذ کیا ملک میں تو اس وقت بھی اس کے اوپر پابندی لگائی. پھر اس کے بعد 1992 میں جب انہوں نے مسجد بابری مسجد کو شہید کیا تو اس وقت بھی پابندی لگائی. پوری دنیا کے سامنے یہ چیزیں ہیں, لیکن پوری دنیا کی آنکھیں بند ہیں. جس طریقے سے جو اقدامات بین الاقوامی طاقتوں کو اٹھانے چاہیے تھے, ان کو بینڈ کرنا چاہیے تھا, ان کے اوپر پابندیاں لگنی چاہیے تھی, ہم نے دیکھا کہ وہ پابندیاں نہیں لگی. جب نہیں لگی تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ یہ دن بدن پھلتی پھولتی گئی, اور آج جس خطے میں جو رہ رہے ہیں اس کے کوئی بھی پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے. وہ نیپال ہو, بھوٹان ہو, چائنا ہو, پاکستان ہو, بنگلہ دیش ہو, ہسٹریاں ساری کھل کے سامنے آ گئی ہیں. ابھی جو ڈوزیر ہم نے اقوام متحدہ میں پیش کیا تو اس میں کوئی کسر بقا نہیں ہے کہ ان کے جو سفارت خانے ہیں وہ سفارت کاری نہیں کرتے, وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں. تو پوری دنیا کی جو ہے نا وہ آنکھیں بند ہیں. لیکن ہم کہاں کہاں بتائیں, یہ جو ابھی EO ڈس انفو لیب کا رزلٹ سامنے آئے ہیں کہ پوری دنیا یعنی کہ سٹیٹ یہ دہشت گردی پھیلا رہی ہے. ہم نے اگر 83,000 شہادتیں دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے جوانوں کے لاشیں جو ہیں وہ اٹھائے ہیں, تو مجھے بتائیں اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ بھارت کا ہاتھ ہے. مقبوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھیں, وہ وہاں ان کے جو ہے نا اردم گوسوامی جو چیخو پکار کر کر کے کہتا تھا پوچھتا ہے بھارت. ہم دنیا کے آگے آج یہ سوال کرتے ہیں کہ پوچھتا ہے پاکستان کہ بتائیں جو ہمارے جو شہداء ہیں ان کا جو ذمہ دار کون ہے؟ مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے پورے خطے میں؟ یعنی کہ ان کے اپنے ملک میں دیکھیں, حتیٰ کہ یہ جو ابھی انکشاف ہوا ہے جو اس کا واٹس ایپ چیٹ کا, تو اس میں تو اپنے جوانوں کا قتل عام انہوں نے کرایا. مجھے بتائیں کہ دنیا کی آنکھیں بند ہے ابھی سارا کوئی دیکھنے کے بعد بھی. ارناب گوسوامی پھڑیا گیا ہے مانڈلا صاحب. دیکھو اس کے پکڑنے کی بات نہیں ہے, اس کے گرو کون ہے؟ وہ تو ایک ماؤتھ پیس کا کام کر رہا تھا جس کے کنیکشن راہ تک تھے, اس کے کنیکشن نریندر مودی تک تھے, اس کے کنیکشن تمام ایجنسیز تک تھے کہ اس کو پہلے جو ہے نا
इंफॉर्मेशन उसके तक पहुंच जाती थी। तो इसका मकसद है कि वो राह के लिए काम करता है, वो एजेंसियों के लिए काम कर रहा था, वो आरएसएस का जो है माउथ पीस था। तो उसके पकड़ने से क्या होता है? हम तो सवाल करते हैं कि आज पूछता है पाकिस्तान कि बताएं इसका जवाब कौन देगा, इसका हिसाब कौन देगा, लेकिन बताने वाला कोई नहीं। आंखें बंद हैं, ये आंखें खोलनी पड़ेंगी। जैसे 27 फरवरी को हमने 2 त्यारे उनके शूट डाउन किए तो पूरी दुनिया हमारी तरफ मतवज्जो हुई, हमें टेलीफोन आए, फिर हमसे बातें की। तो बात यह है कि ये अभी इनका जो है ना वो बताने से, लोगों का जो है इनको जाहिर करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो अग्रेसिव पॉलिसी जिस तरीके से वो करते हैं, हम तो डिफेंसिव होकर जो है ना वो हक रखते हैं, अपना राइट रखते हैं। मांडला क्यों नहीं साहब, रखते हैं? आपने बिल्कुल जो बात की वो हकायक के मुताबिक है, जमीनी हकायक के मुताबिक है। और मैं जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगा, जिस तरह मांडला साहब ने भी बात की कि किस तरह इस तंजीम पे बार बार पाबंदी भी लगती गई। नरेंद्र मोदी पर सफरी पाबंदी, बिलखुसूस अमेरिका में उसकी एंट्री नहीं हो सकती थी, लेकिन उसके बावजूद डेफिनेटली मफादात की दुनिया है। पूछना ये है जनरल साहब कि इस वक्त हम एक बात तो समझते हैं, एक वो टिपिकल ट्रेडिशनल एक हट धर्मी या हम कहें पाकिस्तान मुखालिफ एक प्रोपेगंडा करके वहां पे इंतखाबात होते हैं। ये बात तो समझ में आती है कि जब इंतखाबात करीब होते हैं तो इस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, अपने लोगों को मरवाते हैं। बल्कि अब तो अर्नाब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप चैट है उसमें बातें सामने आ गई हैं और उन्होंने कहा है कि हम तो जश्न मना रहे हैं, पुलवामा पे अपने लोगों को मरवा के उन्होंने जश्न मनाया। इंतखाबात के लिए किया, नाटक किया कर्नाटक के लिए। मतलब अब क्या वजह आपको नजर आती है, या आखिर किस तरफ जा रहे हैं? यानी अब तो इंतखाबात का भी कोई ये नहीं कह सकते कि फौरी तौर पर कोई इंतखाबात सामने आ रहे हैं। ये अब क्या करने जा रहे हैं? इतनी शिद्दत क्यों आ रही है? ये क्यों इतना ज्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं और ये अपने मजालिम बढ़ाते जा रहे हैं? देखिए, अगर हम एनवायरनमेंट का एक जायजा लें ना, जिस तरह शाहिद साहब ने भी इंडिकेट किया, आने वाले दिनों में अभी दुनिया के हालात बिलउमूम और हमारे रीजन के बिलखुसूस वो असर लेंगे या मुतासर होंगे चाइना और यूएस के बाहमी ताल्लुकात की वजह से, उनकी राइवलरी की वजह से। उन चीजों की बहुत बड़ी बेरिंग होगी हमारे रीजनल जो सियासत है, जो जियो पॉलिटिक्स है, जो जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, इस पे बहुत गहरी छाप लगेगी इन ताल्लुकात की कि अब वो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त हिंदुस्तान की जो स्ट्रेटेजिक अलायंस अमेरिका के साथ है और जो वेस्ट के साथ है, जो ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ है, वो सारी गवर्न हो रही है चाइना के खिलाफ जो राइवलरी है, जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी है, जो चाइना के बढ़ते हुए इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को रोकने की पॉलिसी है, उससे वो शय ले रहा है। और जो भी बेका और बाकी मुआहदे भी जो उनके 3 एग्रीमेंट्स हो चुके हैं हिंदुस्तान के साथ अमेरिका के, और अभी जो पिछले दिन उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ आए हुए थे और उन्होंने जो बात कही थी यहाँ आके कि हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और हमारी उनकी कोइंसाइड होने की वजह से, उनकी शराकत की वजह से हमारे ताल्लुकात मजीद गहरे होंगे। अब जो उनको जो सहूलतें मिल रही हैं, उनके पोटेंशियल को जिस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है, ये चीज मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये और बढ़ेगी। अब देखना ये है कि हम अपने और चाइना के स्ट्रेटेजिक मफादात का मिलकर किस तरीके से दिफा करते हैं, अपने इंटरेस्ट को कैसे गार्ड करते हैं। क्योंकि दुनिया की जो पॉलिसी साजी होती है उसमें 2 चीजों की कोई गुंजाइश नहीं होती, एक जज्बात की, दूसरा मोरालिटी या अखलाकियात की। वहां स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट गवर्न करते हैं स्टेट पॉलिसीज को। उन्हें हिंदुस्तान जो कुछ कर रहा है शायद हमसे ज्यादा इल्म है अमेरिका को भी, बरतानिया को भी और वेस्टर्न कंट्रीज को भी। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज महवे ख्वाब नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है हिंदुस्तान क्या कर रहा है, लेकिन वो सरफे नजर करना चाहते हैं, वो दूसरी तरफ जानबूझकर देखना चाहते हैं, क्योंकि मोरालिटी की स्टेट क्राफ्ट में कोई गुंजाइश नहीं होती और इंटर स्टेट रिलेशन स्टेट इंटरेस्ट से गवर्न होते हैं। क्योंकि अब वो जो चाइना का बढ़ावा है गवादर की वजह से सेंट्रल एशिया और यूरेशिया और ईरान की तरफ और मिडिल ईस्ट के ऑयल की तरफ, उस इन्फ्लुएंस को रोकना उनका प्राइमरी इंटरेस्ट है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं तो जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में आ गया था तो वो अफगानिस्तान की मोहब्बत इनको खींचकर नहीं लाई थी, वो
यूएसएसआर को रोकना मकसूद था और उसको अफगानिस्तान से निकालना मकसूद था। क्यों? इसलिए तमाम वेस्टर्न कंट्रीज भी इकट्ठी हो गई और खुद अमेरिका बहादुर ने तमाम फंडिंग शुरू कर दी, और अलकायदा जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इनके और फ्रीडम फाइटर जो अफगानिस्तान के थे, वो प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन के साथ व्हाइट हाउस में टेबल पे बैठ के बातचीत करते थे, और रोनाल्ड रेगन ने कहा था कि दे आर फाइटिंग आवर वॉर। तो ये उस वक्त उनकी जंग बन गई थी, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट अफगानों का और अमेरिका का और वेस्ट का कोइंसाइड कर रहा था अगेंस्ट यूएसएसआर। बिल्कुल ऐसी गेम कुछ होने जा रही है कि वो चाइना को रोकने के लिए अब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हिंदुस्तान और अमेरिका के कन्वर्ज कर रहे हैं। ठीक है। तो जब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कन्वर्ज करेंगे तो वी हैव टू टेक सेफगार्ड्स, वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, और हमने अपने मफाद का दिफा हर सूरत में और हर इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए करना है। और ये जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है पाकिस्तान और चाइना की, इसको हमने बरकरार रखते हुए मिलकर अपने मफादात का दिफा करना है। लिहाजा इस चीज की हमें तैयारी करनी है। अच्छा जनरल साहब, आपने तैयारी के हवाले से ही बात की, तो असले की दौड़ की बातें बहुत ज्यादा हुई, इस पर कई समिट्स हुए, यूएन में कई इस पे ज्यादा डिबेट्स होती रही कि असले की दौड़ में कौन कौन से ममालिक सबसे आगे हैं। और आपको भी पता है दुनिया में सबसे ज्यादा असला जो है वो इंपोर्ट किया जाता है या मंगवाया जाता है, वो भारत की जानिब से मंगवाया जा रहा है। मॉस्को के साथ तो कुछ ताल्लुकात में खलल तब भी आया जब आपने देखा कि इजराइल के साथ ताल्लुकात ज्यादा बढ़े, फिर उनके साथ एक दिफाई मुआहदा किया। आप नहीं समझते कि हमें ये एक नैरेटिव भी और ये हकायक भी दुनिया के सामने रखने चाहिए कि राफेल में जब इनके साथ हाथ हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने 10 साल का एक प्लान तैयार किया जिसमें 110 अरब डॉलर से ज्यादा उन्होंने सिर्फ असले और जंगी जहाजों के लिए मुख्तस किए हैं। तो ये तो जंगी अजाइम है, क्या ये जंगी अजाइम हम दुनिया के सामने नहीं रख सकते? देखिए, हम रखें या न रखें, उन कुव्वतों को इसका पहले क्या इल्म है? राफेल किससे खरीद रहे हैं? जो फ्रांस के साथ उनकी डील हो रही है, क्या उसको बरतानिया नहीं देख रहा? क्या उसको अमेरिका नहीं देख रहा? जो S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम वो रशिया से ले रहे हैं, क्या वो अमेरिका नहीं देख रहा? बल्कि अमेरिका ने उन्हें पेट्रियट ऑफर करके इसको रुकवाने की भी कोशिश की है। उन्होंने राफेल के मुकाबले में उनको F-15 और F-16 की ऑफर भी दी थी। तो वो ये सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन चाहते वो ये है कि इस मार्केट को अमेरिका चाहता है वो कैप्चर कर ले, वेस्ट चाहता है इस मार्केट में वो सेल्स अपनी बढ़ाएं। तो जो हिंदुस्तान का एक जुनून है अपने मिलिट्री मसल को बढ़ाने का, उसको मार्केट समझकर सबके सब इस मार्केट में अपना कमोडिटी को बेचना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। तो ये उनसे कुछ भी पोशीदा नहीं है। हाँ, हमें राइट पहुंचता है कि हम इसको हाईलाइट करें, इस पर एहतजाज भी करें, लेकिन चाइना और पाकिस्तान मिलके इसको काउंटर करने के लिए अपनी पूरी तैयारी में है। और हमसे ज्यादा खतरा चाइनी मफादात को है। और चाइना एक ऐसी कुव्वत है जिसका मुकाबला हिंदुस्तान न टेक्नोलॉजिकली कर सकता है, न मिलिटरीली कर सकता है, न मुईशत के एतबार से कर सकता है। तो उनकी टक्कर चाइना के साथ है। पाकिस्तान उसमें एक नो डाउट बहुत अहम प्लेयर है, और वो हमारा और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो कन्वर्ज कर रहा है चाइना का, वो इंशाल्लाह अपनी जगह पे रहेगा और हम मिलकर अपने मफादात का दिफा करेंगे विदाउट अनॉइंग वेस्ट एंड विदाउट अनॉइंग अमेरिका। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट उनके साथ भी रखें, लेकिन अपने स्ट्रेटेजिक मफाद पे कोई कंप्रोमाइज ना करें। ठीक है, आपने बड़ी अच्छी एक बात की, बल्कि इससे एक पॉइंट भी मिला। मैं शायद अमीन साहब आपसे बात करूंगा, जिस तरह जनरल साहब भी अभी ये बात कर रहे थे, P5 के दो ऐसे ममालिक हैं, चाइना और रशिया, जो कि हमेशा सिक्योरिटी काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा में हेल्प आउट करते हैं बहुत सारे इशू को। कहीं कहीं पे एक डिमांड भी सामने आती है कि इन हालात में कि एक हिंदुत्व फलता फूलता जा रहा है, खित्ते में अदम इस्तेहकाम का मामला आ गया है, एक एग्रेसिव अप्रोच की ज़रूरत है इन P5 के ममालिक को। और आप क्या समझते हैं कि एक तरफ जो ताकतवर ममालिक हैं या अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक हैं, उनके साथ साथ हमें एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट और इन ममालिक को जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनको भारत अपने अखंड भारत में शामिल करने की ख्वाब देखता रहता है, इन ममालिक को भी एंगेज करने की जरूरत है ताकि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हम एक कुव्वत के साथ आगे बढ़ें। जैसे कि जनरल साहब ने कहा कि इन ममालिक को, जो मिसाल के तौर पे 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं,
ان کو سارے حقائق کا علم ہے، یہ نہیں کہ ان سے چھپی ڈھکی بات ہے. یہ ہے کہ جاننے کی رہا ہے، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے سالوں میں ہماری اس سلسلے میں جو کوششیں ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ کامیاب ہوئی ہیں. دنیا میں آواز اٹھائی جا رہی ہے، ہیومن رائٹس گروپس میں آواز اٹھائی جا رہی ہے. برٹش پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کے ڈسکشن ہوئے، امریکن کانگریس کے اندر بھی آئے ہیں. بائیڈن صاحب نے بھی جو نئے صدر ہندوستان کی جو کشمیر میں جو مظالم ہے اس پہ تنقید کی ہے. تو یقیناً اور بڑے بڑے جو لیڈر اور بعض اوقات دیکھتے ہیں تو یہ سب اچھی چیزیں ہیں اور ان کو ہمیں فعال کرنا چاہیے. ہماری ڈپلومیسی کو اس سلسلے میں اور ایکٹیو ہونا چاہیے. میڈیا کو، خاص طور پہ ویسٹرن میڈیا کو، جتنا بھی آپ وہاں پہ اپنا نقطۂ نظر بیان کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ ویسٹرن میڈیا کی ایک بڑی ایک کرٹیکل اس کا ایک رول ہے. وہ دنیا کو کی پبلک اوپینین کو مولڈ کرنے کے اندر میں نے دیکھا ہے ویسٹرن میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو وہاں پہ ہمارے ایفرٹ جو ہیں وہ زیادہ مؤثر ہونے چاہیے. صرف یہ تقریریں کرنے جذباتی باتوں سے نہیں بلکہ حقائق شاہد امین صاحب آپ کی بات سے بالکل اتفاق ہے. شاہد امین صاحب، یہ ساری چیزیں میرے سوری آپ کی بات سے کہہ رہا تھا کہ جی باوجود ان کے یہ سمجھنا کہ انڈیا کے حق میں ہر چیزیں وہ نہیں ہیں. پاکستان ایک لحاظ سے چھوٹا ملک ہے لیکن ایک نیوکلیئر پاور ہے، ایک بڑی ملٹری پاور ہے، بڑی اس کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. اسلامک ورلڈ میں اس کا ایک خاص مقام ہے. اسلامی دنیا کی، خاص طور پہ افغانستان وغیرہ کی دنیا کی پالیٹکس میں ایک رول ہے جس میں پاکستان کا ایک حصہ بنتا ہے. اور پھر ہماری جو چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات ہیں جو وقت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اور زیادہ اہم ہوں گے. روس کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی. ہمیں چاہیے کہ ہم کو اور قریب کریں، ہندوستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ ایک بڑا پیشنٹ اور بڑا اہم ڈپلومیٹک گیم ہے جس آپ کو کنسسٹنٹلی عقل مندی کے ساتھ اس کو پش کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، ہمارے ہاتھ میں بہت سارے کارڈز ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم ان کارڈز کو کتنی اچھی طریقے سے بر وقت کھیلیں. بالکل. اچھا شاہد امین صاحب، آپ نے بڑی ایک اہم بات کی اور اپنی بات 2 دفعہ آپ نے دہرائی ہے کہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ہم ویسٹرن میڈیا جو ہے نا اس کو آگاہ کریں، ان کو انگیج کریں زیادہ سے زیادہ. تو یہ وایا انوائز ہوگا، وایا یہ ہمارا ڈائسپورا ہوگا، ہمارے سفراء کریں گے، ہمارے پولیٹیشنز کریں گے، وفود وہاں پہ جائیں. کیا تجویز دیں گے آپ کہ کس طرح ہم اس میڈیا کو انگیج کریں؟ یہ وفود جانے کا تو میں مخالف ہوں. میں اپنے ڈپلومیٹ دیکھا یہ ہے کہ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہو میڈیا میں. اب سے یہ ارنب گوسوامی کا واقعہ ہوا ہے، اس کو خوب بیسٹ میں ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. یہ ایک کھلا اعتراف ہے کہ یہ پلوامہ کا واقعہ ایک سازش تھی اور بلکہ ایک بھیانک سازش تھی. اپنے ملک کے اتنے سارے 40 سپاہیوں کو مار کے انہوں نے ایک ایکسکیوز بنایا پاکستان پہ حملہ کرنے کے. یہ پالیسی ان چیزوں کو ایکسپوز کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ہندوستان غلطیاں کر رہا ہے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. چاہے فوری طور میں شاہد امین صاحب اپنی شدید مخالفت پیدا کر دی ہے. پہلے جو پرو انڈیا حلقے تھے کشمیر میں وہ بھی اب اینٹی انڈیا ہو گئے. تو یہ انڈیا کی جو غلطیاں ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ٹھیک ہے شاہد امین صاحب، آپ کی طرف دوبارہ بھی آئیں گے اور کوئی شاید تکنیکی ایشو آ رہا ہے، آپ کی آواز بھی پراپر ہم تک نہیں پہنچ رہی. مانڈلا صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو سو کالڈ کاؤنٹر ٹیررزم کی بات ہم کریں، یہ انسداد دہشت گردی اور انتہا پسندی کے لیے جو نیٹو افواج افغانستان میں داخل ہوئی، اس پورے خطے میں کہا کہ جی ہم IS کا خاتمہ کریں گے، انتہا پسندی کو فروغ نہیں ہونے دیں گے، دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، ان عناصر، ان سلیپر سیلز کو جو ہے ہم تباہ و برباد کر دیں گے جو پوری دنیا جو ہے جس سے دہشت گردی کو اس خطے کو خطرہ ہے خاص طور پر. دوسری جانب بھارت اس پورے پروسیس کو کاؤنٹر کر رہا ہے، یعنی انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے، دہشت گردی کروا رہا ہے، نان نیٹو الائی بھی بنا ہوا ہے، امریکہ کے ساتھ اس کا ایک گٹھ جوڑ بھی دکھائی دیتا ہے. تو یہ انٹینشن جو ہے آپ کو جو نظر آتی ہے، یہ جو نیت آپ کو خاص طور پہ ادھر نظر آتی ہے، کیا استحکام کی ہے دہشت گردی کے خاتمے کی ہے، انتہا پسندی کے خاتمے کی ہے؟ کیونکہ بھارت
جس کو وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا ایک تزویراتی شراکت دار بھی ہے اور وہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہے، وہی جو ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی کو فروغ دے رہا ہے. یہ دورہ معیار نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ابھی تو بالکل باتیں کھل کے جو ہے نا آ گئی ہیں کہ جو انہوں نے ماسک پہنا ہوا تھا نا بھارت نے سیکولرزم کا، ابھی حال ہی میں مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشیاری نے ایک خط لکھا وزیر اعلیٰ کو، ادھو ٹھاکرے کو، اور اس میں اس نے لکھا کیا آپ ہندوتوا بھول گئے ہیں؟ کیا آپ سیکولر بن گئے ہیں؟ یہ ریٹل لیٹر ہے، یعنی کہ وہاں جو ان کے آئین اور قانون کا حصہ ہے اس کو ابھی وہ گالی سمجھ رہے ہیں سیکولرزم کو. یعنی کہ جہاں تک جب بندہ پہنچ جائے، اور آر ایس ایس کی بنیاد ہندوتوا کی کیا ہے؟ وہ ٹوٹل دہشت گردی کے اوپر ہے. تو جہاں تک امن کی بات ہے، دہشت گردی کے خاتمے کی بات ہے، تو بڑی کلیئر ہے کہ جب تک دہشت گرد زندہ ہوں گے تو دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. جب تک ڈاکو زندہ ہوں گے تو ڈاکے ختم نہیں ہوں گے. جب تک چور زندہ ہوں گے تو چوری بند نہیں ہوگی. جن کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں کہ وہ سارا جو ہے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے اپنا جو الائی کس کو بنایا ہے؟ جو خود دہشت گرد ہے. ایک ایک ثبوت پوری دنیا کے آگے ہم نے رکھ دیا ہے کہ ہمارے اوپر جو مظالم جو ڈھا رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں ڈھا رہا ہے. ابھی آپ ہندوستان کے اندر دیکھیں جو کسانوں کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے 6-7 سٹیٹ کے اندر تحریکیں چل رہی ہیں، سب کو کچل کے وہی وہ برطانوی سسٹم ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی آر ایس ایس کا جھنڈا ہے کہ لڑاؤ اور حکمرانی کرو. کیونکہ ان کی اپنی تعداد جو ہے نا وہ بہت کم ہے، سماج میں اتنا پھیلاؤ ان کا نہیں ہے، اور اسی پالیسی کو وہ جاری رکھ کر جو ہے نا وہ اپنی حکمرانی قائم رکھنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے جن کی طرف ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھئی وہ آ کر مدد کریں گے، وہ ہمیں دہشت گردی سے ہماری نجات چھڑائیں گے، وہ خود پھنستے جائیں گے. ابھی دیکھیں نا کہ پیس امن پروسیس جو افغانستان کا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، تو اجیت دوول وہاں کیا لینے گیا ہے؟ کیا جا کے مشورے دے رہے ہیں؟ کیا وہ اعلانات کر رہے ہیں اندرون خانہ کہ جب امریکن آرمی نکلے گی تو ہماری فوج وہاں جائے گی، وہاں امریکہ کی آرمی گھٹنے ٹیک گئی ہے تو تمہاری فوج ادھر کیا بیچتی ہے؟ لیکن ان کی سوچ اس لیے ہے کہ اگر یہاں امن ہو جاتا ہے تو افغانستان والے افغانی جو ہیں مسلمان، وہ ہو سکتا ہے وہ کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کی طرف سوچیں گے، پاکستان کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں ادھر سوچیں گے، تو ان کو ادھر ہی جو ہے نا وہ قائم رکھے تاکہ وہاں امن نہ آئے اور وہ اپنی سوچ میں جو ہے نا وہ لگے. اچھا، اس کا ایک بڑا ایک اہم نکتہ بھی ہے. جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے گا کہ جب سے وڈرال کی باتیں ہوئی ہیں، ٹروپس کا وڈرال ہونا ہے، پھر ہم نے دوحہ کے راؤنڈز دیکھے جس میں طالبان کا پیس پروسیس گو کہ ایک ڈیڈ لاک ہے سیز فائر کے حوالے سے، مکمل وڈرال جو ہے وہ آپشن رکھا ہے، جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک شاید سیز فائر کا معاہدہ بھی نہ ہو. طالبان کی جانب سے بھی یہ بار بار بات آئی. آپ نہیں سمجھتے کہ بھارت جو ہے وہ اپنے مفادات کو خطرناک صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر یہاں سے وڈرال ہو جاتا ہے نیٹو افواج کا یا امریکن فورسز کا، تو اس کے بعد بھارت کے لیے افغانستان کے اندر اپنے پنجے گاڑنا، کونسلیٹس اور وہاں سے بیٹھ کے پاکستان میں دہشت گردی کروانا اور نیٹ ورک چلانا مشکل ہوگا؟ جی یقیناً دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں افغانستان کے ابھی جو مزاج اور کلچر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس پوری قوم نے 40 برس جنگ اور دہشت گردی اور خون خرابہ دیکھا ہے. پہلے یو ایس ایس آر آ گیا، پھر ان کو نکالنے کے لیے جو جنگ ہوتی رہی اس میں ان کی کیجولٹیز ہوئی، اور اب جب 9/11 کے بعد امریکہ بہادر تشریف لے آئے کولیشن فورسز کو لے کر، تو افغانوں کا بہت نقصان ہوا ہے. تو اب افغان قوم بحیثیت مجموعی ان کے جو وار لارڈز ہیں یا ان کے جو فیکشنز کے ہیڈ ہیں وہ بالخصوص یہ چاہ رہے ہیں کہ اب امن ضرورت ہے افغانستان کی، ان کے آنے والی نسلوں کو ڈیولپمنٹ کی، ہیلتھ فیسلٹیز کی، ایجوکیشن کی ضرورت ہے. وہاں امن کی ایک خواہش ہے، اس امن کی خواہش کو وہ سبوتاج کرنے نہیں دیں گے کبھی بھی ہندوستان کو. فورسز جانے کا تو خیر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جہاں دنیا کی بیسٹ اور موسٹ ایڈوانس آرمیز 1,40,000 فوج رکھ کے افغان کو ڈومینیٹ نہیں کر سکیں، وہاں ہندوستان کیا کر لے گا؟ تو ان کا جانا بھی ٹھہر چکا ہے، اور ہندوستان کا وہاں فورسز بھیجنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
لیکن ہندوستان چاہتا ہے کہ وہ انڈر ہینڈ کام کر کے وہاں پہ جو انہوں نے پروجیکٹس کیے اور جو 66 دہشت گردی کی کیمپ چلا رہے ہیں، تحریک طالبان پاکستان ہو، بلوچستان لبریشن فرنٹ ہو یا بلوچستان لبریشن آرمی سو کالڈ جو یہ بنے ہوئے ہیں، ان کو استعمال کر کے ویسٹرن عزائم اور امریکن عزائم جو سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے ہیں اس کو وہ بڑھاوا دینا چاہتا ہے. تو وہاں ایک چھوٹے لیول پہ ان کی پذیرائی اور ان کی فنڈنگ سے کچھ کام چلتا رہے گا، لیکن جب ہماری فینسنگ مکمل ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا جو ابھی وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے تو جنرل ہم صاحب. اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں، اس کی اجازت ہندوستان کو نہیں دی جائے گی اور نہ ہم اسے یہ کرنے دیں گے. ہم ان بازوؤں کو توڑنے کے لیے پھر جائیں گے جو بازو پاکستان کے اندر فسادات پھیلائیں گے اور ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو ہرٹ کریں گے. ٹھیک ہے تو اس جنرل چیز صاحب. کے لیے ہم آگاہ بھی ہیں، تیار بھی ہیں، لیکن جو شاہد صاحب نے بات کی، پاکستان کی جو جیو اکنامک سٹرینتھ ہے اور جیو اسٹریٹجک سٹرینتھ ہے، اس کا کمبینیشن ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور خوش آئند ہے کہ چائنا اور پاکستان مل کر اس جیو اکنامک پوٹینشل کو بڑھاوا دے کر جو مڈل ایسٹ ہے، ایران ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں اور رشیا ہے، اس کے مفاد کو اٹریکٹ کرتے ہوئے ان کو ہم وارم واٹرز کی طرف بلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب. بہت جلد ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ ہمارے جو کنورج ہو رہے ہیں وہ اس ریجن میں اچھی خبر لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے جنرل صاحب، میں اگلی کسی نہیں کر سکے گا. تفصیلاً اس پر ہم بعد میں بھی بحث کریں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ شاہد امین صاحب آپ کنکلوڈ کیجئے گا ون لائنر پلیز. یہ بتائیے گا کہ یہ جو فیٹف کی بات کی جا رہی ہے، فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس، ابھی جنرل صاحب نے حوالہ دیا ٹیرر فائنینسنگ کا، ہم ایک ڈوزیر بھی جمع کروا چکے ہیں. فیٹف کے ذریعے ہم بھی اس پریشر ٹیکٹس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس سلسلے میں ہم نے جو کچھ کیا ہے بڑا مؤثر ہے. جو باقی ان کے ڈیمانڈز ہیں 5-6 اس کے اوپر بھی میرے خیال میں کسی قسم کی یہ جو منی لانڈرنگ اور ایسی کاروائیاں ہیں ان کو روکا جائے. یہ ٹیررزم تو اس نے ہمیں بھی بڑا شدید نقصان پہنچایا ہے، ان کے لیے ہمیں کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھنا چاہیے. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ایف اے ٹی ایف کا جو اگلی میٹنگ ہوگی اس میں پاکستان کے بارے میں صحیح فیصلہ کیا جائے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. نہیں ہوں گی. بہت شکریہ شاہد امین صاحب، سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود تھے. میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب ہمارے ساتھ دفاعی امور کے ماہر موجود تھے. چودھری خادم علی مانڈلا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.